अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी लातदाद रहमतों के साए के नीचे आपको, आपके अहले खाना को और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को रखे। दोस्तों, आज का वीलॉग एक सेंसिटिव वीलॉग होने जा रहा है। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपकी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। दोस्तों, कल मेरे पास एक दोस्त मिलने आया। उसने मुझे कुछ चीज़ें बताई और बताते हुए उसने मुझे कहा कि यार, मैं अपनी जॉब में बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैंने कहा, जी खैरियत, जॉब में डिस्टर्बेंस क्यों है? वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में जॉब करता है, तो वहाँ पे आपको पता है कि बड़ा ही एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होता है, शार्प लोगों का एनवायरनमेंट होता है, शार्प लोग वहाँ रहते हैं। सारे ज़िंदगी उनकी कैलकुलेशंस में गुजरती है। उनकी लाइफ ही कुछ इस तरह की है कि देखने से पता लगता है कि ये बंदे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिस्टम के अंदर जाने के बाद पता लगती हैं या सिस्टम के लोगों से मिलने से पता लगती हैं। बाहर की ऑब्जर्वेशन तो हम लोग अपने मुताबिक कर लेते हैं, एक अपनी ओपिनियन क्रिएट कर लेते हैं। मैं खैर इसका यकीन नहीं रखता कि आप किसी भी फील्ड के बारे में बगैर उस फील्ड के अंदर जाके ऑब्जर्वेशंस के बगैर ही आप उसके बारे में कोई ओपिनियन कायम कर लें, क्योंकि ये गलत बात है। आप किसी भी चीज़ के बारे में जब तक जानते नहीं हैं उसके बारे में राय नहीं देनी चाहिए। बेसिकली दोस्त से मैंने पूछा, जी तुम डिस्टर्ब क्यों हो, क्या मामला क्या है? कहता है, मैं बड़ा ईमानदारी से काम करता हूँ और अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो है वो अपनी जॉब को देता हूँ। मैं बड़ा सिंसियर हूँ, बड़ा ऑनेस्टली काम करता हूँ, लेकिन बावजूद उसके मेरे से ज़्यादा वो लोग मेरे हाई अप्स को ज़्यादा पसंद हैं, जो मतलब कि काम चोर हैं, शरकर हैं। वो काम से ज़्यादा अपनी बातों से मतलब अपने हाई अप्स को खुश करते हैं, जबकि मेरा ही परफॉर्मेंस उन सबसे ज़्यादा है। मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैंने कभी किसी की लेग पुलिंग नहीं की, लेकिन वो कोई छोटा सा भी फॉल्ट कहीं ऑब्ज़र्व कर लें जो ना भी हो, उसको भी फॉल्ट बना के बॉस के सामने रखते हैं। मतलब मेरी लेग पुलिंग भी होती है, बैक स्टैबिंग भी होती है। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ कि मैं जब लोगों के साथ मुखलिस हूँ तो मेरे साथ ये सब मामला क्यों हो रहा है? तो मैंने उससे कहा, भाई देखो, तुम जॉब ऑनेस्टली कर रहे हो, तुम डेडिकेशंस के साथ कर रहे हो, ये तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तुम्हारे ऊपर कुछ कंडीशंस हैं कि आप ईमानदारी से रहेंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, जिस चीज़ की आपको उजरत मिल रही है, जिसकी आप सैलरी ले रहे हैं, उसको आपने मतलब कि बिल्कुल ईमानदारी से करना है, उसके साथ अदल करना है। ये तो मामला आपने शरई तौर पे भी बहुत ठीक किया है। तो इसमें डिस्टर्ब होने वाली बात जो है वो तुम्हें नहीं होनी चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ, दूसरे नहीं हैं, तो लिहाजा मुझे मतलब फील हो रहा है। मतलब या तो तुम अपनी ईमानदारी से तंग हो या फिर तुम किसी और वजह से तंग हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपनी ईमानदारी से तंग नहीं हूँ, मैं लोगों के रवैयों से बहुत तंग हूँ, मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो मैंने कहा, भाई डिस्टर्ब क्यों होना है? तुम जो चीज़ें तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि तुम इन लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग पड़े हो। तुम इनके साथ कंपैरिजन में चले गए हो। तुम अब ये देखना शुरू हो गए हो कि भाई कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन ऑनेस्ट, कौन डिसऑनेस्ट है, कौन लॉयल है, कौन लॉयल नहीं है। तुम अब इन चक्करों में पड़ गए हो। इसका मतलब है कि तुम भी उस मर्ज़ का शिकार हो चुके हो जिसकी बहुत सारी दुनिया शिकार हो चुकी है। हम जब मवाज़ने में पड़ते हैं ना, तो यकीन माने हम कभी खुश नहीं रह सकते। जब हम ऊंचे नीचे के चक्कर में पड़ते हैं तो हमारी खुशी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमने देखना क्या होता है, अपना मुवाजना हमने हमेशा करना किससे होता है, नेचुरल है इंसान का
کہ موازنہ ہم ہمیشہ اپنے سے اپر سکیل والے بندے کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے سے بہتر انسان کے بارے میں کرتے ہیں، ایسے شخص سے کرتے ہیں جس کے پاس ہم سے زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں، ہم ایسے شخص سے موازنہ کر رہے ہوتے ہیں جو لائف میں ہم سے زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے، جبکہ ہم اس کی اور اپنی لائف کو اگر دیکھیں تو اس کے حالات اور آپ کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں۔ دوسری بات، یہ جو دنیا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کو مقدر سے ملنی ہے۔ دین جو ہے وہ بقدر ایفرٹ ہے، دنیا آپ کی مقدر سے ہے۔ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں جن کے سارے زندگی پکوڑے نہیں بکتے، جن کی ریڑھیوں پہ رکھا ہوا پھل گل سڑ جاتا ہے، بڑے عقل، بڑے دانش، بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، لیکن مقدر کے غریب ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے ایسے نالائق لوگ، کہنا تو نہیں چاہیے نالائق، لیکن ہے، مطلب ہم لوگ معاشرے ہے تو اس میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا دوسرے معنوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت زیادہ عقل و فراست نہیں ہوتی، ان کی ڈیسیجن میکنگ بھی صحیح نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو انالیسس بھی اچھا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ آپ سے بہت زیادہ آگے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے خاص مقدر دیا ہوا ہے۔ جہاں تک رہی بات کہ آپ منافقوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لیگ پولنگ کر رہے ہیں، جو بیک بائٹنگ کر رہے ہیں، جو بیک سٹیپنگ کر رہے ہیں، جو آپ کی ریپوٹیشن کو سپوائل کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سکیمنگ کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آپ کو سب سے پہلے اس سچویشن میں جس چیز کو ٹھیک کرنا ہے یا چیک کرنا ہے، اس کا ٹیسٹ کرنا ہے، وہ آپ کا ایمان ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے جو ہوا کے جھونکے کے ساتھ بھی دب جاتی ہے۔ مومن کے ساتھ مسائل آتے رہیں گے، مصائب آتے رہیں گے۔ منافق کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے، اسے کاٹ بھی ڈالیں تو وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ یعنی منافق کے اندر فیلنگز نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ روح ہی نہیں ہوتی جس میں احساس ہو، اس کے اندر کسی قسم کی سافٹنس نہیں ہوتی، اس کو انسلٹ میٹر نہیں کرتی، اس کی چغلی کا کسی کے سامنے اوپن ہو جانا بھی میٹر نہیں کرتا، جبکہ مومن کو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ نے مومن بنایا ہے تو آپ اپنے اوپر شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے جو مخلص دل ہے، جس میں درد انسانیت ہے، جس میں لوگوں کا احساس ہے، جو ایسا دل ہے لوگوں کا نقصان نہیں کرتا، اگر فائدہ نہیں کر سکتا تو کم از کم نقصان بھی نہیں کرتا، تو آپ لکی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ٹیمپریری ہے، یہاں پہ سٹے ٹیمپریری ہے، ہم نے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے اور ہم نے الٹیمیٹلی اللہ کو فیس کرنا ہے، روز سزا جزا کو ہم نے فیس کرنا ہے۔ تو وہاں یہ کیا لگتا ہے کہ منافق وہاں بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ یہ وقتی طور پر ان کے لیے فائدے ہیں اور اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، تو آپ ان کی وجہ سے کم از کم اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ میں نے اس کو بھی یہی بات سمجھائی اور میں نے کہا ٹیسٹ کرو اپنا کہ تم مومن ہو بھی کہ نہیں ہو، کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر تم میں خوف خدا ہے اور تمہیں اللہ کی رضا پیاری ہے، اس کی وجہ سے تم ایماندار ہو، اس کی وجہ سے تم لویل ہو، اس کی وجہ سے تم انسانیت سے محبت کرتے ہو، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہو۔ اللہ نے تمہیں ایک اسپیشل رینک دے دیا ہے کہ تمہیں مومن بنا دیا ہے، اور تھینک گاڈ کہ تم منافق نہیں ہو۔ اس منافق کی کامیابی سے کم از کم امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منافق ایک دن ایکسپوز ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی کرے۔ یقین مانے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ منافق ایکسپوز نہ ہوتا ہے منافق ایکسپوز،
اور منافق کو ایکسپوز کوئی دوسرا نہیں کرتا، منافق کو ایکسپوز وہ خود ہی کر چکا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ تو بہتر یہ انسان وہ ہے جو مطمئن رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نا کہ مومن کا چہرہ حشاش بشاش ہوگا لیکن دل دکھی ہوگا۔ تو اس مومن کے لیے تو ہے ہی مطلب یہ چیز کہ اس کے دل میں درد انسانیت ہوگی، درد ہوگی، تڑپ ہوگی۔ تو دوستو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہرٹ نہ ہوا کریں، پازیٹیو رہا کریں، ڈٹرمنٹ رہا کریں، اپنے آپ کو پیسمزم کا شکار نہ بنائیں، آپٹیمزم میں رہیں۔ ہم لوگ بلا وجہ اپنے آپ کو اوور تھنکنگ میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم اوور تھنکنگ میں جاتے ہیں نا، کسی کا کچھ نہیں ہوتا، صرف اپنے آپ کو ہی کڑنا ہوتا ہے۔ یا تو کسی بات پر بیٹھ کر دل برداشتہ ہونا، رونا دھونا، ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ ہوگا آپ کو، تو چلیں سب مل کر ایک محفل سجاتے ہیں، سارے بیٹھ کے اس درد کو گاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا فائدہ ہے ہی نہیں، اس کا حاصل ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اوور تھنکنگ میں نہ لے کے جائیں، اپنے آپ کو فری آف کیئر رکھا کریں۔ جو چیزیں آپ کو زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، کوشش کریں ان کا زیادہ دھیان بھی نہ دیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ انہیں ایک آرٹ ہے فارگیٹ فلنس کی، بھولنے کی عادت ہے۔ انگلش لٹریچر میں بھی آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ بھولنا بھی ایک آرٹ ہے۔ تو لوگوں کی ان چیزوں کو بھولنا سیکھیں، اوور لک کر دیں۔ جب آپ اوور لک کرنا سیکھ جائیں گے نا، تو یقین مانیں آپ کی لائف میں بڑا کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہوگا، آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ کے ساتھ منافقت کر رہے تھے۔ کیا آپ کی زندگی میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ ان کی وجہ سے خوش کیوں نہیں ہیں؟ منافقوں کی وجہ سے دکھی تو ہو جاتے ہیں، لیکن اچھے لوگوں کی وجہ سے خوش نہیں ہوتے۔ تو چیزوں کو اور اینگل سے دیکھنا شروع کریں، نہ کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں کہ بس آپ نے لائف کا نیگیٹو اسپیکٹ ہی دیکھنا، پازیٹیو نہیں دیکھنا۔ ٹھیک ہے، بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وقتی طور پہ ٹینشن بھی آتی ہے، سارا کچھ ہے، یہ نیچرل ہے، لیکن اس میں ہی رہنا یہ درست بات نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات پہ یہ سوچنا یار میں جاب سوئچ کر لوں گا، میں گھر چھوڑ دوں گا، میں لوگوں سے ملنا چھوڑ دوں گا، یار یہ میرا فلاں کزن ٹھیک نہیں ہے، فلاں دوست ٹھیک نہیں ہے، فلاں کلیگ ٹھیک نہیں ہے، فلاں نیبر میرا ٹھیک نہیں ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے آپ کیا ہر وقت اپنے آپ کو سوئچ ہی کرتے رہیں گے؟ ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھیں، اور جو ایڈجسٹمنٹ کرنا نہیں سیکھتا وہ لائف میں کبھی سکسیس حاصل نہیں کرتا۔ ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہیں۔ سوسائٹی آئیڈیلزم سے نہیں چلتی، سوسائٹی آئیڈیلزم کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے، یہ ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے۔ جتنی بھی تھیریز دی گئی ہیں تھیریسٹس کی طرف سے، وہ آئیڈیلزم پر تھیں۔ آئیڈیلزم ایگزسٹ نہیں کرتا۔ دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو ریئلزم میں رہتے ہیں، پریکٹیکل رہیں، جو چیزیں ہیں جس سے زندگی بہتر بنے گی اس کی طرف چلیں۔ یہ چیزیں مائنر امپورٹنس کی ہیں، آپ نے ان کو سب سے بڑی امپورٹنس اپنی لائف میں دے دی ہے۔ تو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں، خوش رہنا سیکھیں، اپنے ارد گرد کے وہ لوگ جو آپ کے ہونے سے خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہیں، جو آپ کو پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ رہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے دوستوں میں آپ کے بچپن کے کچھ دوست ہوں گے، یا کوئی کالج اسکول فرینڈس کچھ بھی ہوں گے، یا کم از کم کچھ نہیں ہوں گے تو یار کچھ ایسے تو ہوں گے جن کے ساتھ جا کے 2-4 منٹ ہی بیٹھیں، ذرا گپ شپ لگائی، اٹھ کے چلے ہیں نا، ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ کریں جہاں آپ کو لگے گا تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا، ہنس کے آؤں گا، خوش ہو کر آؤں گا۔ گھومیں، واک کریں، اپنے آپ کو بیزی بھی رکھیں اور اپنے آپ کو فری بھی رکھیں، انجوائے کریں، ہر وقت سٹریس سے باہر نکل کے رہیں، ہر وقت اپنے آپ کو پریشر کوکر پوزیشن میں نہ رکھیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی یہ عادت آپ کو فزیکلی بھی ڈسٹرب کرے گی، مینٹلی بھی ڈسٹرب کرے گی، آپ کی پروفیشنل لائف بھی ڈسٹرب ہوگی، آپ کی پرسنل لائف بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے آپ کی اپنی تھوڑی روٹینز کو بریک کر لیں۔ اپنی روٹینز بریک کرنا کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ جو صبح اٹھتے ہیں اسے تھوڑا سا اس میں چینجز لے آئیں، جلدی اٹھ جائیں، تھوڑا واک کر لیں، تھوڑا سا ایکسرسائز وغیرہ کر لیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں،
ذکر و اذکار کر لیں، فیملی کے لوگوں کے پاس بیٹھے انہیں اٹھا لیں، کبھی ویسے ہی باہر نکل کے گھومنے کے لیے چلو جی بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ یا بھائیوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نکل جائیں، شام کو آئے تھوڑا سا وہ بھی واک شاک کر لی، روٹینز کو تھوڑا سا بریک کریں، تھوڑی سی اپنی ڈل جو آپ کی روٹین بن چکی ہیں، جب آپ روٹین پہ چل رہے تو ڈلنس آ جاتی ہے، وہ بھی آپ کے اندر تھوڑی سی مایوسی ہی لے کر آتی ہے، اس لیے بھی ہم لوگ جو دوسری چیزوں کی وجہ سے پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنی روٹین کو بھی چینج کر کے دیکھا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، امید ہے کہ آج کی بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا یا اس سے کوئی اختلاف ہے تو وہ ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اس میں مزید کچھ چیزیں آپ کی سوچ کے مطابق جو آپ کے پاس اچھی تھاٹس ہیں وہ ہم سے شیئر کریں، تاکہ ہم آپ کی تھاٹس کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہا کریں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔